बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का नावल है निकाह पोश, जिसकी राइटर हैं जरिश नूर। इस्लामी सेंटर में इस वक्त 1000 के करीब लोग मौजूद थे। हॉल में इस वक्त बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। हॉल में गूंजती मशहूर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर सुलेमान साल की आवाज़ आज का टॉपिक था, इस्लाम में पर्दे का हुक्म। हम समझते हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये अदा कर लिया, दीन मुकम्मल हो गया। पर्दा इस्लाम में बहुत लाज़मी जुज़्व है। पर्दा भी एक इबादत है। जिसने इसे तर्क किया उसने एक इबादत तर्क की। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हया और ईमान में से जो भी एक चीज़ चली जाए दूसरी खुद ब खुद चली जाती है। हम कहते हैं आजकल सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन ज़ियाद जैसे लोग क्यों नहीं पैदा होते। जब वैसी माएँ होंगी तो बेटे भी वैसे पैदा होंगे ना। मेरी यहाँ पे बैठी सब माँओं से गुजारिश है कि अपनी बेटियों की परवरिश इस्लाम के बताए गए असूलों के मुताबिक करें। डॉक्टर साहब सांस लेने का वक्फ लिया, एक घूंट पानी का पिया और फिर से सिलसिला कलाम का वहीं से जोड़ा जहाँ से छोड़ा था। आज मैं अपनी मुसलमान बेटी को देखता हूँ, जबकि वो मगरिब की तकलीद करती कितना आगे निकल गई हैं, तो बहुत अफसोस होता है। मगरिब के लोगों में बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, हम इनको फॉलो नहीं करते। आज मुसलमान बेटियां लेडी गागा और जेनिफर लोपेज तो बनना चाहती हैं, लेकिन अम्मा आयशा और फातिमा तो ज़हरा क्यों नहीं बनना चाहती। ये कमी है हम में। शायद हम इन्हें सही तरीक़ा से अपनी इस्लाम की तारीख़ नहीं बता सके। हॉल में डॉक्टर साहब की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन हॉल में बैठी जेशम को अपने ख़यालों में खोए हुए कोई होश नहीं रहा कि वो कहाँ है। वो अपने ख़यालों से तब निकली जब हॉल के एक मुलाजिम आकर बोला, मैडम प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। जेशम ने अपने इतराफ़ में नज़र दौड़ाई तो हॉल तकरीबन खाली हो चुका था। जेशम ने बैग उठाया और बाहर की तरफ चल दी। बाहर आकर टैक्सी के लिए नज़र दौड़ाई तो इसे कोई भी टैक्सी नज़र न आई। उसने देखा अंधेरा अभी काफ़ी बढ़ चुका था तो पैदल ही घर की तरफ चल दी। उसका घर करीब ही था। 10 मिनट की वॉक पे वो इस वक्त स्याह अबाया में तारीकी का हिस्सा ही लग रही थी। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गई। उसने अभी बेल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाज़ा खुल गया। बेटा आज इतनी देर क्यों कर दी? फुफ्फो बाहर सर्दी है, पहले मैं अंदर आ जाऊँ। जी पुत्र आ जा। फुफ्फो आज प्रोग्राम लेट ख़त्म हुआ। जेशम पुत्र आज ते फिर सेंटर गई थी, तुझे मना भी किया था कि ना तुझे पता है ना जब से मस्जिद बनाने का फ़ैसला हुआ है यहाँ के शिद्दत पसंद लोग हम मुसलमानों के कितने ख़िलाफ़ हो गए हैं। कोई बात नहीं फुफ्फो, किसी अच्छे काम के लिए अगर जान चली भी जाए तो कोई अफसोस नहीं। बहुत फजूल बोलती हो तो जाओ चेंज करके आओ, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मा आज किधर की तैयारी हो रही है? बेटा आज मैं तुम्हारे ताया के अब्बू की तरफ जा रही हूँ। आज पार्टी है ना उनके घर, हाशिम के आने की खुशी में। तुम चलोगे साथ? नहीं आप जाएं। आलिया बेगम अपने साड़ी के पहलू को दुरुस्त करती हुई बाहर की तरफ चल दी। उनकी हील टिक टिक काफ़ी देर तक सुनाई देती रही। सोफे पर बैठा हुआ हाशिर पहलू बदल कर रह गया। लाउंज में दाखिल होते ही साद ने गौर से हाशिर को देखा। तुम्हें क्या हुआ है? साद ने हाशिर से पूछा। कुछ नहीं यार, ज़ोई की याद आ रही है। तुम्हें नहीं आती याद? वो हमसे नाराज़ है, तुम्हें पता है मैं उसे कॉल करता हूँ, वो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करती और अब उसने अपना नंबर ही बदल दिया है। चल कोई बात नहीं, तुम दिल छोटा मत करो, एक दिन उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। साद ने हाशिर को दिलासा दिया। खतीजा बेगम गौर से जेशम को देख रही थी, साफ रंगत में जिसमें गुलाबियाँ सी गिरती लग रही थी। सर पर सलीके से जमाया दुपट्टा, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें हर वक्त लाल रहती थी। फुप्पो नज़र लगाने का इरादा है क्या? ना मेरा पुत्र, खुदा करे तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। जेशम ने खाना खाते हुए हाथ से चम्मच छोड़ दिया और बोली, फुप्पो नज़र तो लग गई। खतीजा बेगम तड़प ही उठी। ना मेरा बेटा, ऐसा नहीं बोलते, खुदा नाराज़ हो जाता है। तुम्हारी फुप्पो है ना, तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ दूंगी। छोड़े इन बातों को,
بتائیں عفان بھائی سے بات ہوئی ہے؟ وہ کیسے ہیں؟ سمرین بھابھی ٹھیک ہیں؟ دل لگ گیا ہے ان کا وہاں؟ ٹھیک ہیں پتر، بس میرے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے بولا پریشان نہ ہو، میری بیٹی ہے نا میرے پاس۔ کہہ رہا تھا کوشش کرتا ہوں آپ کا ویزا جلد ہی لگوا لوں گا۔ میں نے بولا ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی میری بیٹی ہے میرے پاس۔ نہیں پھپھو، آپ ایسا کیوں بولا؟ میں خود بات کروں گی عفان بھائی سے، آپ میری فکر مت کریں، میں رہ لوں گی۔ آج افندی منزل کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ یوسف افندی کا اکلوتا بیٹا لندن سے پورے 5 سال کے بعد لوٹا تھا۔ یہاں اس وقت شہر کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ انڈسٹریلسٹ یوسف افندی کا لندن پلٹ کر بیٹا جو آیا تھا، خوبرو، ہینسم، چارمگ، ایک وقار چھلکتا تھا اس کی شخصیت میں۔ جہاں سے گزرتا لوگ ایک بار مڑ کر ضرور دیکھتے تھے۔ ہاشم، صوفیہ بیگم نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ جی مما۔ بیٹا تمہاری چچی ملنے آئی ہے۔ السلام علیکم چچی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ جی ٹھیک۔ آپ اکیلی آئی ہیں؟ نہیں، تمہارے چچا بھی آئے ہیں، میں ان سے مل کر آتا ہوں۔ زینب، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ جی مما، آپ کب آئیں؟ ہاشم بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، تم ساتھ چلتی تو اچھا ہوتا۔ مما، میں نے کل 10 مگیسیا جمع کروانی ہے۔ چلیں پھر کسی دن چلیں گے۔ اوکے، اب سو جاؤ۔ گڈ نائٹ مما۔ گڈ نائٹ۔ زینب بات سنو، زوئی سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ نہیں مما۔ زیشم بیٹا اٹھ جاؤ، آج کام پہ نہیں جانا؟ نہیں پھپھو، آج میں اور آپ گھومنے چلیں گے۔ نہ پتر، میں نے نہیں چلنا، آج تو اسد اور ہانیہ آ رہے ہیں۔ سچ پھپھو؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلو ابھی بتا دیا نہ، اب تو اٹھ جا۔ بس میں 2 منٹ میں فریش ہو کر آتی ہوں، جلدی آؤ۔ فریش ہو کر جلدی کچن میں پہنچی۔ بیٹا میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ نہیں پھپھو، اب میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور آپ کچن سے نکلیں، میں آج آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دوں گی۔ نہیں زیشم، میں کر لوں گی۔ میں نے ایک بار جو بات بولی ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ زیشم نے کندھوں سے پکڑ کر ختیجہ بیگم کو باہر آ کر لانج میں بٹھایا۔ سکندر، یوسف بھائی یا ہاشم میں سے کسی نے زوئی کے بارے میں نہیں پوچھا؟ ہاشم نے تو نہیں پوچھا، لیکن بھائی پوچھ رہے تھے۔ میں نے سنا ہے وہ ہاشم کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہاں، بھائی نے مجھے بتایا تھا، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ ہاشم ابھی منع کر رہا ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہاشم نے انہیں کہا ہے کہ اس کے لیے لڑکی نہ ڈھونڈیں، اس نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ ہاشم جلدی کرو، میں یونی کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں۔ یار تم بابا کے ساتھ چلی جاؤ۔ نہیں یار، بابا لیٹ ہیں، میں نے تمہارے ساتھ ہی چلنا ہے۔ چلو جی جان، تم نے میری جان چھوڑنی نہیں۔ بس بس، مجھے یہیں اتار دو، اور ہاں واپسی میں مجھے پک کر لینا۔ جی۔ ہاشم نے بیزار سی صورت بنا کر بولا، تم ابھی جاؤ گی تو ہی میں بھی جاؤں گا اور واپس آؤں گا۔ آخری بات اس نے زور دے کر بولی۔ اس کی بات سن کر زوئی کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر ہاشم بھی مسکرانے لگا۔ سکندر صاحب کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا سعد، جو ان کے ساتھ ہی کام کرتا تھا، ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا جو کہ کافی اچھا چل رہا تھا۔ دوسرا نمبر پہ ہاشم تھا، اسے بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس نے جرنلز پڑھا تھا اور آج کسی فرم میں کام کر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی زوئی، جو کہ یونی میں تھی اور نفسیات پڑھ رہی تھی، جس میں اسے کوئی ذرہ بھر بھی انٹرسٹ نہ تھا۔ وہ بھی ایک بہت اچھی کک تھی اور وہی بننا چاہتی تھی۔ اس نے گریجویشن کے بعد بہت سے کورس بھی کیے، لیکن پھر بابا کی خواہش پر یونی میں آ گئی۔ لیکن ابھی بھی پارٹ ٹائم میں وہ بہت اچھے ادارے سے کوکنگ کورس کر رہی تھی۔ زوئی سے چھوٹی زینب تھی، جو کہ ابھی میٹرک میں تھی۔ پھپھو، یہ ہانیہ کچھ زیادہ پیاری نہیں لگ رہی؟ تم سے تھوڑا کم ہوں نا؟ یہاں تمہاری بات ہو رہی ہے میڈم۔ اچھا یہ بتاؤ، اسد بھائی واپس آئیں گے تمہیں لینے؟
نہیں، تمہارا کیا دل کر رہا ہے میں چلی جاؤں یہاں سے؟ آج ہی میں تو گھر بول کر آئی تھی کہ میں 2 دن رہوں گی۔ اچھا، تبھی اسد بھائی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ 2 دن ان کو جو آزادی مل رہی تھی۔ ماما، یہ زیشم کچھ زیادہ شرارتی نہیں ہو گئی؟ زوئی، میں کب سے تمہارا یونیورسٹی گیٹ پر انتظار کر رہی ہوں۔ افرا، میں آج تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں، سوری یار انتظار کرنے کے لیے۔ اچھا چلو اب۔ پاس سے بہت تیزی سے پراڈو گزری۔ گدھا گاڑی میں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ گاڑی روڈ پر نہیں بلکہ فضا میں چلا رہا ہے۔ زوئی ابھی کچھ اور بولتی، لیکن ڈرائیونگ سیٹ سے اترتی شخصیت کو دیکھ کر تیزی سے اپنے کیمپس کی طرف چل دی۔ زوئی، یہ تمہارا کزن تھا نا، ہاشم یوسف؟ ہاں وہی تھا۔ کیوں، تمہیں اس سے کوئی کام ہے؟ زوئی درشتی سے بولی۔ یا ویسے ہی پوچھا ہے؟ اچھا، اس یونی میں نے سنا ہے کہ وہ ہر دوسری لڑکی اس کے بارے میں ہی پوچھتی ہے۔ جی، یہاں کے ہینڈسم پروفیسر جو ہوئے، یار تمہارے تایا تو بہت بڑے بزنس مین ہیں، پھر یہ یونی میں کیا کر رہا ہے؟ شوق کا کوئی مول نہیں۔ سنا ہے UK جا رہا ہے AMB کرنے۔ ارے زوئی، وہ ہماری طرف ہی آ رہا ہے۔ ہیلو گرلز، کیسے ہو آپ لوگ؟ زوئی کیسی ہو؟ جی فائن۔ اچھا، چاچو بتا رہے تھے تمہیں اسٹڈی میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ مجھے بتاؤ تمہیں کون سے سبجیکٹ میں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں ان پروفیسر سے بات کر لوں گا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آر یو شیور؟ یس، اوکے، میں چلتا ہوں پھر، خدا حافظ۔ وہ دونوں اس وقت کینٹین میں بیٹھی تھی۔ اچانک ہی ان کے سامنے دانیال لوگوں کے گروپ سے شور کی آواز آئی اور وہ لوگ اونچی آواز میں دانیال دانیال پکارنے لگے۔ پھر دانیال نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو چپ ہو جانے کے لیے بولا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اور ایک طرف کھڑی فرحہ نے اسے گٹار ہاتھ میں تھما دیا۔ دانیال نے پوری کینٹین میں ایک نظر دوڑائی اور اس کی نظر زوئی پر آ کر رک گئی، لیکن زوئی یہ نہ دیکھ سکی کیونکہ وہ تندہی کے ساتھ اپنے لنچ کی طرف متوجہ تھی۔ دانیال لوگوں کا گروپ جہاں کہیں بھی موجود ہوتا وہاں ایسا ہی شور و غل ہوتا تھا۔ دانیال نے بہت جذب کے عالم میں گانا گانا شروع کیا۔ تیرے در پہ صنم چلے آئے، تو نہ آیا تو ہم چلے آئے، چلے آئے تیرے در پہ صنم چلے آئے، تو نہ آیا ہم چلے آئے، بن تیرے کوئی آس بھی نہ رہی، اتنے درد دیے کہ کوئی پیاس ہی نہ رہی۔ اسی وقت زوئی نے نظر اوپر اٹھا کر دیکھا دانیال نے اسے فوکس کیا ہوا ہے۔ اس نے افرا کو وہاں سے اٹھنے کے لیے بولا اور کینٹین سے نکلتی چلی گئی۔ باہر نکل کر ابھی تھوڑا سا آگے گئی تھی کہ پیچھے سے فرحہ کی آواز آئی، ایکسکیوز می زوئی، میں تم جیسی لڑکیوں کو جانتی ہوں، پہلے تو لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہو، پھر بعد میں انہیں اگنور کرنے کے ڈرامے کرتی ہو۔ دیکھو فرحہ، دانیال جیسے لڑکے تمہارا اسٹینڈرڈ ہو سکتے ہیں، میرا نہیں۔ میرے ماں باپ نے مجھے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، عشق معشوقی کرنے نہیں۔ اور اپنے اس کزن کو بھی سمجھا دو اپنے اسٹینڈرڈ کی کوئی لڑکی ڈھونڈے، یہاں تو وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ فرحہ کے پیچھے کھڑے دانیال کا رنگ اپنی اتنی بےعزتی کے بعد بالکل پھک پڑ گیا تھا۔ زیشم آج بہت دنوں کے بعد سینٹر آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی آواز گونج رہی تھی، گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پر جمے رہنا ہلاکت ہے۔ اللہ کہتا ہے ساری زمین بھر دے گناہ سے، سارا خلا بھر دے، اور پھر ایک بار بولے، اے میرے رب میرے گناہ معاف فرما۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ معاف کیا۔ ترمذی سے روایت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ کفر بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا۔ روزانہ رات کو ایک لڑکی لاتا تھا اپنے کمرے میں۔ ایک دن ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا۔ اس نے دروازہ بند کیا، دیکھا وہ رو رہی تھی، تو کفر نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا، سودا کیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، کفر عزت دار ہوں، پیشور نہیں۔ غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ عزت بیچنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں پر طواف کے ٹھپے لگ جاتے ہیں۔ کفر کہنے لگا،
میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے چلی جاؤ اور میرے لیے دعا کرو، میں بہت درندہ انسان ہوں۔ وہ چلی گئی۔ وہ گھر پہنچی، قفل مر گیا، اچانک مر گیا، اور یہ اتنا بڑا گندا انسان تھا کہ کل اس کی میت کو دیکھ کر کسی نے کندھا دینے نہیں آنا تھا، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ آتا۔ جب صبح لوگوں نے دیکھا تو قفل کے دروازے پر لکھا تھا، لوگوں، اللہ نے قفل کو معاف کر دیا۔ بیان ابھی جاری تھا لیکن شیشم اٹھ کر چل دی۔ ہال کے دروازے سے نکلنے تک اسے مولانا کی آواز سنائی دیتی رہی اور وہ سوچنے لگی، میرا رب بہت غفور و رحیم ہے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم انسان چھوٹے سے چھوٹی غلطی بھی نہیں بھولتے۔ اچانک پیچھے سے دانیال کی آواز آئی، ایکسکیوز می مس، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو مجھ جیسا لڑکا آپ کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے؟ دیکھیے مسٹر، اچھے گھروں کے لڑکے ایسے کالج یونیورسٹیز میں لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرتے پھرتے بلکہ اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں۔ زوئی یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور پیچھے دانیال کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ زوئی تم جانتی ہو کیا کہہ کر آئی ہو؟ افرا غصے سے بولی۔ میں جانتی ہوں، میں کہہ کر آئی ہوں، اب یہ لڑکا میرا پیچھا نہیں کرے گا کیونکہ اس نے سوچا ہوگا چلو یونیورسٹی کے کچھ سال یہاں دل لگا کر بعد میں ماں باپ کی مرضی سے شادی کر لے گا، لیکن یہ اب کوئی نیا شکار ڈھونڈے گا۔ اگر یہ تمہارے گھر رشتہ لے کر آ گیا تو پہلی بات یہ کہ ایسا ہوگا نہیں، اگر ایسا ہوا بھی جو میرے ماں باپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا ہوگا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ شام کو مصطفیٰ بھائی کی شادی پہ آ رہی ہو؟ جی آنا تو پڑے گا لیکن ماما کی طبیعت خراب ہے اور انہوں صبح ہی بول دیا تھا کہ میں نے اور حاشر نے جانا ہے۔ بابا اور سعد بھائی کی کوئی آفس میں مصروفیت ہے۔ چلو پھر ملتے ہیں شام کو۔ یار افرا، میں تو کب کی آئی ہوئی ہوں اور تم ابھی آ رہی ہو۔ سوری یار، بس تھوڑا لیٹ ہو گئی۔ تھوڑا لیٹ نہیں بلکہ پورا 1 گھنٹہ لیٹ آئی ہو۔ اچھا یار چھوڑو نا ان باتوں کو۔ اف، اتنی غضب کی تیاری، بلیک میکسی کے ساتھ بلی نفیس سی ہیل والی جوتی اور سادہ سے میک اپ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ یار افرا، مجھے ایسے نہ دیکھو، میں کنفیوز سی ہو رہی ہوں۔ افرا، یہ فرحہ کیا کر رہی ہے یہاں؟ سچ میں تمہیں نہیں بتا کیا؟ یہی کہ مصطفیٰ بھائی فرحہ اور دانیال دونوں کے کزن ہیں۔ تم نے مجھے صبح کیوں نہیں بتایا؟ بتا دیتی تو تم ابھی ادھر ہوتی۔ زوئی نے نفی میں سر ہلایا، بس اسی لیے ہی نہیں بتایا۔ شادی ہال کے دروازے سے اندر داخل ہو کر دانیال نے اپنی بہن زویا کو ڈھونڈنے کے لیے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن اپنے بائیں جانب دوسرے ٹیبل سے نظریں آگے ہی نہ جا سکیں، وہ وہیں ہی جامد ہو گیا۔ کسی بات پہ افرا نے اسے غصہ کرتی ہوئی آج عام دنوں سے کچھ زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ دانیال جو ہی اپنی بائیں جانب دیکھا تو نظریں پلٹنا ہی بھول گیا۔ بلیک میکسی میں گولڈن اور بلیک کام والا دوپٹہ رکھے وہ کوئی لسپر لگ رہی تھی۔ دانیال کو تب ہوش آیا جب اس کی بہن زویا نے آ کر اسے بازو سے ہلایا۔ بھائی کیا ہوا؟ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ دانیال نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ نہیں کہیں نہیں، ماما کدھر ہیں؟ زویا نے اس طرف اشارہ کیا جس طرف مسز مدیحہ جہانزیب بیٹھی تھی۔ دانیال جہانزیب بخاری اور مدیحہ کا اکلوتا بیٹا تھا اور ایک بیٹی زویا تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بہت لاڈ پیار سے پالا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی۔ دانیال اپنی ماں کے پاس پہنچا اور اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ زوئی افرا سے باتیں کر رہی تھی کہ ایک باوقار سی خاتون نے آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ان نے افرا اور زوئی دونوں سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے آئی ہیں، اور اگلے 10 منٹ میں وہ زوئی سے اس کے گھر کا پتہ لے چکی تھی۔ آج زوئی یونیورسٹی سے لوٹی تو اسے ڈرائنگ روم میں باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر آئی تو دیکھا
इस दिन शादी पे जो आंटी मिली थी वो आई हुई हैं। ज़ोई से बहुत अच्छे तरीके से मिली, साथ में इनकी बेटी भी थी। उनके जाने के बाद ज़ोई को पता चला कि वो अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई थी। आलिया बेगम ज़ोई से उसकी मर्ज़ी पूछने आई तो उसने कहा, मम्मा आपकी मर्ज़ी, आप लोग मेरे लिए जो फैसला करेंगे वो सही होगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर सबके मशवरे से इन्हें हाँ कर दी गई। ज़ोई बड़े दिन हो गए दानियाल लोगों का ग्रुप नहीं देखा। मैं तुम्हें क्या कहा था, वो अब हमें तंग नहीं करेंगे। अच्छा इफ़रा, मैं चलती हूँ, आज हाशिम मुझे लेने नहीं आएगा, मैं हाशिम भाई के साथ जाऊँगी। चलो तुम जा रही हो तो मैं क्या करूँगी, फिर मैं भी चलती हूँ। हाशिम के साथ गाड़ी में बैठते हुए बहुत से लोगों ने अजनबा से देखा, क्योंकि यूनी में कोई नहीं जानता था कि हाशिम और वो कज़न हैं। तुम रोज़ हाशिम के साथ ही क्यों जाती हो? जी, हाशिम हमेशा कम ही बातें करता था, संजीदा सी शख्सियत का मालिक था। आज खिलाफ तवक्को ज़ोई से छोटी छोटी बातें कर रहा था, जिस पे ज़ोई भी हैरान हो रही थी। तुमने लंच किया है? जी नहीं। चलो फिर पहले खाना खा लेते हैं। नहीं, मैं घर जाकर खा लूँगी। आर यू श्योर? यस, ज़ोई ने हल्की सी आवाज़ में कहा। इसे हमेशा ही से हाशिम से बातें करते हुए एक झिझक सी होती थी। एक तो वो हमेशा ही से संजीदा से रहते थे और फिर ख़ानदान भर के लाडले। हाशिम की उम्र के सारे ही कज़न उनको अपना हीरो मानते थे। वो अपनी ही सोचों में गुम थी। गाड़ी एक झटके से रुकी तो ज़ोई भी ख्यालों से बाहर आई। आए अंदर चले ना, खाना खाकर जाइएगा। नहीं फिर कभी। ज़ोई ने उतरते ही गाड़ी जन की आवाज़ के साथ ही आंखों से ओझल हो गई। हाशिम बेटा क्या हुआ, क्यों आते ही साथ कमरे में बंद हो गए? हानिया बेगम ने तशवीश से पूछा। हाशिम बेड से उठकर बैठ गया। बेटा तुम्हारे चाचू की कॉल आई थी, बता रहे थे कि आज ज़ोई को कॉलेज से घर तुमने छोड़ा। कह रहे थे तुम्हारा नंबर बंद है और पूछ रहे थे कि तुम घर अंदर क्यों नहीं आए। बस मामा मेरे सर में दर्द था। तुम्हारी फ़्लाइट कब है? 5 को शाम की है। 4 को ज़ोई का निकाह है। मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हारे पापा को कहती हूँ वो सिकंदर से बात कर लें, लेकिन तुमने बोला कि नहीं, अभी वो पढ़ रही है, पहले पढ़ाई मुकम्मल कर ले फिर बात कीजिएगा। हानिया बेगम ने बेटे का धुआं धुआं होता चेहरा देखा तो खामोश हो गई। मम्मा वो मेरी किस्मत में नहीं थी। हानिया बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वो उठकर बाहर आ गईं। उनका एक ही बेटा था और वो इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा न कर सकी। गोल्डन कलर के लहंगे में माहिर ब्यूटिशियन से तैयार ज़ोई की छाप ही निराली थी। उसने देखा, बस देखता ही रह गया। हमेशा सादा सी रहने वाली ज़ोई आज कोई परी लग रही थी। हिजाब कबूल के बाद जब दुल्हा को दुल्हन के साथ बिठाया गया तो सबको ज़ोई की किस्मत पर रश्क आया, लेकिन दूर किसी की आंखों में चिंगारियां भरी थी। हंसती मुस्कुराती ज़ोई ये नहीं चाहती थी कि इसकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आने वाला है। ज़ोई के निकाह को 1 साल हो गया है। दानियाल के मनकूहा होने के बावजूद आज तक दानियाल ने यूनी में इसे कभी मुखातिब नहीं किया, बल्कि तकरीबन सभी लड़के इसकी बहुत इज्जत करते थे। आज ज़ोई को यूनी जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तबीयत में कुछ बेचैनी सी थी। आज एक ज़रूरी असाइनमेंट जमा न करवानी होती तो ज़ोई कभी भी ना आती। यूनी आकर पता चला कि आज इफ़रा भी नहीं आई थी। वो असाइनमेंट जमा करवाकर अब घर के लिए निकलने वाली थी कि यूनी में कुछ हलचल सी मची और थोड़ी ही देर में पूरी यूनी में गोलियों की आवाज़ें चलना शुरू हो गईं। सब स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगे। ज़ोई डर से बाहर की तरफ भागने की बजाय अंदर क्लासरूम्स की तरफ भागी और एक क्लासरूम में छुपकर बैठ गई। तकरीबन कोई 2 घंटे बाद आवाज़ें आना बंद हो गईं। दानियाल कैंटीन में बैठा था, तभी अफरा तफरी फैल गई। 2 ग्रुपों में लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से वो यूनी बंद करवा रहे थे। दानियाल फायरिंग की आवाज़ सुनकर जल्द से ज़ोई के कैंपस की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में ही
اسے فرحہ نے بتایا تو وہ کافی دیر پہلے گھر کے لیے نکل چکی ہے۔ یہ سن کر دانیال گھر کی طرف چلا گیا۔ سردیوں کے دن تھے، جلد ہی اندھیرا ہو جاتا تھا۔ شام کے 5 بج گئے لیکن ابھی تک زوئی گھر نہیں آئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 سے 7 بج گئے۔ عالیہ بیگم کو پریشانی میں سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیا کریں۔ انہوں نے کچھ سوچ کر افرا کا نمبر ملایا۔ افرا کی بات سن کر ان کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ وہ تو آج گئی ہی نہیں تھی۔ عالیہ بیگم نے جلدی سے سعد کو کال کی۔ اگلے 10 منٹ میں سعد، حاشر اور سکندر صاحب گھر میں تھے۔ انہوں نے زوئی کی ساری دوستوں کو فون کر کے پوچھ لیا مگر کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ جب آوازیں آنا بند ہو گئی تو زوئی جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف چلی، لیکن یہ کیا، دروازہ تو باہر سے لاک تھا۔ زوئی نے اونچی اونچی آوازیں دیں لیکن آواز تو تب ہی کوئی سنتا جب وہاں کوئی ہوتا۔ جو اندھیرا بڑھ رہا تھا، زوئی کی آوازیں آہو اور سسکیاں میں بدلنا شروع ہو گئی۔ اندھیرے میں اسے ادھر ادھر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ کبھی اسے لگے کہ اس کے قریب کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے۔ ڈر سے اس نے چیخنا چاہا لیکن اس کی آواز نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ عالیہ بیگم کا رو رو کر حال برا ہو گیا۔ سکندر صاحب نے اپنی طرف سے ہر جگہ تلاش کر لیا تھا۔ یوسف صاحب اور ہانیہ بیگم بھی آ گئے تھے۔ ہانیہ بیگم عالیہ کو حوصلہ دے رہی تھی۔ صبح 5 بجے کے قریب حاشر اور سعد گھر میں داخل ہوئے۔ حاشر آ کر ماں کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ سعد صوفے پر آ کر نڈھال سا بیٹھ گیا۔ گھر میں ماتم سا سما لگ رہا تھا۔ زوئی کی آنکھ صبح 7 بجے کے قریب کھلی۔ اس وقت صفائی والے آئے اور آ کر دروازہ کھولے تو زوئی اٹھی اور گھر کی طرف چل دی۔ صفائی کے لیے آنے والے میاں بیوی نے اجنبا سے اسے دیکھا۔ ان لوگوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ زوئی جلدی سے باہر کی طرف نکل گئی۔ زوئی جب گھر پہنچی تو اس کے لیے ایک طوفان گھر میں موجود تھا۔ رو رو کر سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے بال، کپڑوں پر جا بجا داغ ہی داغ۔ زوئی کی حالت دیکھ کر ایک پل کے لیے سب ششدر رہ گئے۔ اگلے ہی پل ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز آئی اور زوئی کو لگا کہ وہ تو اس وقت اسی پل مر گئی ہے۔ چلی جاؤ میری آنکھوں کے آگے سے۔ سکندر صاحب کی آواز اتنی گرج تھی کہ زوئی بس چپ چاپ ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ کیوں واپس آئی ہو؟ جس کے ساتھ منہ کالا کر کے گئی تھی اس نے چھوڑ دیا کیا؟ مر جاتی ادھر ہی کہیں۔ واپس کیوں آئی ہو؟ زوئی ششندر سی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو اسے کوسے جا رہی تھی، اور اس کے بھائی سر جھکائے کھڑے تھے جیسے وہ ان کی بہن ہی نہیں۔ سعد آہستہ سے چلتا ہوا زوئی کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر بولا، ایک بار کہہ کے تو دیکھتی، تم نے تو ہمیں جیتے جی مار دیا۔ بس اب کوئی اور کچھ بھی نہیں بولے گا۔ جاؤ بیٹا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ یوسف افندی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر غائب دماغی سے ہر چیز کو تکتی ہے۔ وہ سوچنے لگی، یہ میرے اپنے ہیں جنہوں نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کہاں تھی، میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے تو سوچا تھا جا کر ممی کی گود میں سر رکھ کر خوب روؤں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ مجھ پر ساری رات کیا بیتی، اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے لڑوں گی کہ انہوں نے مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے آنسو خشک ہو گئے ہیں۔ اسے لگا وہ اب زندگی میں کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکے گی۔ یہی کچھ سوچتے کب فجر ہو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کچھ سوچ کر وہ ایک ہمت سے اٹھی اور وضو کر کے جائے نماز بچھا لی، اور اسے ایک بات سمجھ آ گئی کہ ساری دنیا بھی آپ کو غلط کہے لیکن وہ پاک ذات ہے جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہ جو کرتا ہے اس میں اس کی کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم اپنا دکھ بھی اسی کو ہی سناتے ہیں، اس سے شکوہ کرتے ہیں، اپنے دکھوں کا، اپنی تکلیفوں کا اسی کے آگے روتے ہیں۔
दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें जब दुख तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं तो रब के और करीब हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि उसके रब ने अगर कोई दुख तकलीफ़ दी है तो उसका मदावा भी खुद करता है, और दूसरे वो कि जिन्हें जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो कि हमारे साथ ही क्यों, और वो ये भूल जाते हैं कि रब हर तकलीफ़ के बाद सुख भी इंसान की किस्मत में लिखा है, और वो खुदा से दूर होते चले जाते हैं। ज़ोई का ताल्लुक़ पहली किस्म के लोगों से है। वो अपने रब के सामने रोती है, गिले शिकवे करती है, लेकिन फिर कहती है, ऐ मेरे रब, जो तेरी रज़ा वही मेरी रज़ा। यूसुफ साहब और हानिया बेगम सुबह के वक्त घर पहुँचे तो यूसुफ साहब ने देखा कि हाशिम की बहुत सारी मिस्ड कॉल आई हुई थी। उन्होंने हाशिम को मैसेज भेजा ताकि वो भी उठे तो कॉल कर ले, लेकिन अगले मिनट उसकी कॉल आ गई। बाबा आप कहाँ हैं? मैंने आपको कितनी कॉल्स की, बेटा तुम अभी तक जाग रहे हो। हाशिम ने यूसुफ अफंदी की बात इग्नोर कर दी और बोला, बाबा ज़ोई कैसी है? ठीक है, तुम क्यों पूछ रहे हो? बाबा मुझे मेरे दोस्त रज़ा ने मैसेज किया है कि ज़ोई किसी के साथ भाग गई है, लेकिन बेटा इसको कैसे पता चला? वो बता रहा था कि पूरे ख़ानदान में सबको पता है, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन है कि वो बहुत अच्छे किरदार की है। यूसुफ साहब उसको सब बताते चले गए। सब सुनकर बोला, चाचू ने बहुत गलत किया है पापा, उन्हें अपनी बेटी पर यकीन नहीं है। और यूसुफ साहब उसकी बात सुनकर किसी गहरी सोच में चले गए। उसकी आंख खुली तो खुद को जाए नमाज पर पाया। पहले तो कुछ समझ ना आई कि वो यहाँ क्यों है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे कल रात की सारी बात याद आई तो दिल एक बार फिर गम से भर गया। इसे अपनों की बेएतबारी ने मार दिया था। उसने सोच लिया था कि वो खामोश रहेगी, अपने ज़ब्त को आजमाएगी और अपनों को भी। वो बेएतबारी की कौन सी स्टेज पर है। वो बहुत हिम्मत मुजतमा करके कमरे से बाहर निकली, लेकिन बाहर दानियाल और उसके माँ बाप को देखकर उसे लगा कि अभी बहुत बड़ी आजमाइश बाकी है। दानियाल को देखकर लग रहा था कि वो सदियों का बीमार है। मलकते के कपड़े, सुर्ख आंखें, सूजे हुए पपोटे। उसे देख के एक पल के लिए ज़ोई डर सी गई, लेकिन फिर ये सोचकर मुतमईन हो गई कि आज इसकी मोहब्बत की भी आजमाइश है। देखिए तो कितना एतबार करता है वो अपनी ज़ोई पे। वो धीरे से कदम उठाता हुआ ज़ोई के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और बहुत तकलीफ़ से बोला, मेरे साथ क्यों ऐसा किया? ज़ोई, जिसे शायद उससे कुछ उम्मीद थी, शायद वो इस पर एतबार करे, उम्मीद भी जाती रही। मैं तो तुम्हें बहुत मजबूत किरदार की लड़की समझता था, और तुम क्या? ज़ोई तुम के मुंह की तरफ देखने लगा। मैं भी तुम्हें आम मर्दों से अलग समझती थी, लेकिन तुम भी वैसे ही निकले। टिपिकल मर्द, जो देखा और सुना उसे सच मान लिया। दानियाल उलझन से उसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पाँव पड़ूंगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ना मत? मुझे यकीन हो गया है, जो मैंने सुना है वो सच ही है। तुम्हारा ये रवैया मुझे सब कुछ समझा गया। मैं तुम्हें तलाक के पेपर्स भिजवा दूंगा। ये कह के वो मुड़ गया, और मुझे सारी उम्र इस बात का अफसोस रहेगा कि तुम जैसे शख्स के साथ मेरा नाम जुड़ा रहा। दानियाल ने एकदम से पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वो अपने कमरे की तरफ मुड़ गई थी। वो इसकी पीठ को देखता रह गया। दानियाल चलें। दानियाल को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी और वो वहाँ से निकलता चला गया। वो अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने कौन कौन से दुख पे रोए। तभी दरवाजे पे हल्की सी दस्तक देकर आलिया बेगम अंदर आईं। तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि लड़के का पता दो ताकि जाकर और तुमको इस घर से रुखसत करें। इनसे बोलें आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगी जो करना होगा। आलिया बेगम ने बहुत अफसोस से अपनी इस बेटी को देखा जिसने कभी सर उठाकर भी ना देखा था।
تمہارے پاپا کا تو ارادہ تھا کہ وہ تمہیں صبح ہوتے ہی دانیال کے ماں باپ کو بلا کر تمہیں رخصت کر دیں گے، لیکن تمہارا کارنامہ پہلے ہی ان تک پہنچ گیا۔ اپنی ماں کی بات سن کر زوئی نے دکھ سے آنکھیں میچ لیں۔ جب زوئی کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو عالیہ بیگم نا امید ہو کر وہاں سے چل دی۔ دانیال بیٹا، تمہارے پاپا تمہیں بلا رہے ہیں۔ مدیحہ بیگم اندر آئیں تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کمرہ دھوئیں سے بھرا پڑا تھا، ہر طرف آدھے جلے سگریٹ پڑے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بالکنی کا سلائڈ ڈور اوپن کیا اور جلدی سے بیڈ کی طرف بڑھی جہاں دانیال اوندھے منہ پڑا تھا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ ہینڈ فری کانوں میں ہونے کی وجہ سے اسے ان کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ مدیحہ دانیال کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ دانیال ان کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ماما، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ مدیحہ بیگم بیٹے کی حالت پر بالکل چپ سی ہو گئی۔ آخر ہمت کر کے بولی، بیٹا، زندگی کسی ایک شخص پر ختم نہیں ہو جاتی۔ آج اس واقعہ کو پورا 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ گھر میں کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کا کھانا پینا اس کے کمرے میں ملازم آ کر دے جاتے تھے۔ ویسے بھی زوئی کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ وہ ابھی کھانا کھا کر لیٹی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے دیکھا تو ہاشم کی کال آ رہی تھی۔ اس نے چمبہ سے دیکھا اور کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو زوئی؟ جی ٹھیک۔ زوئی کو لگ رہا تھا عرصہ بعد کسی نے اس سے ایسے بات کی تھی۔ آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ سوری زوئی، میں تمہیں پہلے کال نہیں کر سکا۔ وہ تنزیہ مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، یہاں جو سب تھے بات کرنے کے لیے، آپ نے بھی جو کہنا ہے کہہ لیں، میں سن رہی ہوں۔ وہ اس کے انداز پر ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا، میں نے تو صرف یہ کہنے کے لیے کال کی ہے کہ اپنی پڑھائی پھر سے شروع کرو۔ اس کی بات سن کر زوئی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ میں نے کوئی اتنی مشکل زبان استعمال نہیں کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی پڑھائی پھر سے شروع کرو۔ مجھے اب یونی جانے کا دل نہیں کرتا۔ پھر کیا کرو گی؟ آپ میرا ایک کام کریں گے؟ جی بولو۔ آپ ترکی کے کسی اچھی کوکنگ اسکول میں میرا ایڈمیشن کروا دو۔ اوکے، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں 1-2 دن میں تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں۔ اوکے۔ السلام علیکم پھوپھو، کیسی ہیں آپ؟ دانیال کہاں ہے؟ بیٹا، دانیال اپنے کمرے میں ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے تم نے دانیال کو جس طرح سے اسٹریس سے نکالا ہے۔ میں تمہاری بہت مشکور ہوں پھوپھو، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ ہیلو فرح، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ دانیال، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا بیٹا، تم دونوں جاؤ اپنی منگنی کے لیے اچھا سا ڈریس پسند کرنا۔ جی ممانی، میں دانیال کی پسند سے ہی لوں گی ڈریس۔ مدیحہ بیگم اس کی بات پر ہولے سے مسکرا دی۔ وہ دونوں کو ساتھ دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ زوئی آج بہت خوش تھی۔ ہاشم نے اس کا آسٹریلیا کی کسی اچھے کوکنگ اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ اب بس اسے اپنی سیٹ بک کروانی تھی۔ آج بہت دنوں کے بعد زوئی گھر میں سب کی موجودگی میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر سکندر صاحب اٹھ کر جانے لگے تو زوئی بولی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ عالیہ، اس سے بولو مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں کل شام کی فلائٹ سے آسٹریلیا جا رہی ہوں، خدیجہ پھوپھو کے پاس۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں۔ سکندر آفندی ڈھہ سے گئے۔ وہ ان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی اور آج وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں پیکنگ کر رہی تھی، تبھی زینب اور دروازے پر دستک دے کر کمرے میں آئی۔ زوئی نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنے کام میں پھر سے مصروف ہو گئی۔ آپی، آپ جا رہی ہیں؟ زوئی اپنا کام چھوڑ کر آ کر زینب کے ساتھ بیٹھ گئی، پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا اور دھیرے دھیرے اسے سمجھنے لگی۔ میں تو جا رہی ہوں، لیکن تمہیں اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ہمیں اپنوں کو بھی بتانا پڑتا ہے۔
यकीन दिलाना पड़ता है। खुद को हमेशा छुपा कर रखना। हमारे दीन ने औरतों के लिए जो हदूद और क़यूद मुकर्रर की हैं वही सही रास्ता है। हम जब अपनी हदूद से बाहर निकल जाते हैं तो अल्लाह अपने जिन बंदों से मोहब्बत करता है उनकी रस्सी खींच लेता है ताकि उसके बंदे उसकी तरफ लौट आएं। तो मेरे लिए दुआ करना, अपनी आपी के लिए दुआ करना। करोगी ना दुआ? ज़ोई ने उसका चेहरा उठाया तो देखा वो रो रही थी। अरे मेरी पगली, क्यों रो रही है? आप वापस कब आएंगी? जल्द ही आ जाऊंगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस नहीं, इंशाल्लाह। जीशम बेटा, मगरिब हो गई है, आ जाओ बाहर। जी आई फुफ्फो। जीशम माजी से लौटी जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। जीशम को यहाँ आए 4 साल हो चुके हैं। वो पाकिस्तान में ज़ैनी के अलावा किसी से बात नहीं करती। इसे आज भी याद है कि वो जब एयरपोर्ट के लिए निकली तो हाशिर ने आकर उसका बैग उठाना चाहा था, लेकिन जीशम ने उससे ये कहकर बैग ले लिया था कि वो आज से अपना बोझ खुद उठाएगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। मम्मा, बाबा किधर हैं? जी मैं यहाँ हूँ। यूसुफ अफंदी सीढ़ियाँ उतरते हुए बोले। बाबा, आज हम लोग चाचू की तरफ चलते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं। ओके, फिर आप और मम्मा चले जाइएगा, मैं ऑफिस से सीधा उधर ही आ जाऊँगा। अपनी बात कहकर वो उठने लगा तो यूसुफ अफंदी बोले, रुकिए बेटा जी, आप अपनी बात कहकर चल पड़े, हमारी भी तो सुनिए। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्या मतलब क्यों जा रहे हैं? वो आपके भाई हैं, मेरे चाचू हैं, इसलिए जा रहे हैं। अच्छा, हमने सोचा है शायद कोई ख़ास बात है। अब की बार हानिया बेगम बोली, हाशिम, अगर तुम कहो तो हम ज़ैनी के लिए तुम्हारी बात करें सिकंदर से। मम्मा, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? वो मुझसे बहुत छोटी है और वो मेरे लिए छोटी बहन की तरह है और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, अब सोच लो। मम्मा, अगर सोचना ही है तो फिर ज़ुई ही क्यों नहीं? हानिया बेगम का मुंह खुल गया। वो जानती थी कि हाशिम जीशम को चाहता है, लेकिन अभी तक ये बात तो उन्होंने सोची ही नहीं थी। बेटा, तुम सीरियस हो? जी मम्मा, बिल्कुल सीरियस। तो फिर मैं सिकंदर से बात करूं? अब की बार यूसुफ अफंदी बोले, नहीं पापा, बात कोई नहीं करेगा, पहले मैं ज़ुई को तो मना लूँ। लेकिन बेटा, पहले की तरह तुम फिर से लेट ना हो जाओ। नहीं मम्मा, अगर वो मेरी किस्मत में हुई तो उसे मुझसे कोई नहीं ले सकता। चलो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। हानिया बेगम ने बेटे के सर का बोसा लिया। वो आज बहुत खुश थी। ठीक है मम्मा पापा, मैं चलता हूँ। हानिया बेगम और यूसुफ साहब बेटे को तब तक मोहब्बत से देखते रहे जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया। बहुत अरसे बाद आज सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और इसकी वजह यूसुफ अफंदी, हानिया और हाशिम थे। खाना खाकर सब लोग लाउंज में आकर बैठ गए, जहां सब लोग अब चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। हाशिम भाई, मेरा एक दोस्त है, उसे जॉब की ज़रूरत है, अगर आपकी कंपनी में जगह हो तो। मैंने 7 भाई और बाबा से भी बात की है, लेकिन ये लोग मेरी बात को सीरियस नहीं लेते, इसलिए आपसे ही बात कर रहा हूँ। हाशिम ने तफसील से हाशिम को बताया। ओके यार, इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? उसे बोलना मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिले। ओके चाचू। अब हाशिम सिकंदर साहब की तरफ से कोई मुतवज्जा हुआ। जी बेटा बोलो, ज़ुई कैसी है? कॉल करती रहती है वो। जी बेटा, सिकंदर साहब ने मुख्तसर जवाब दिया। वो अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गए। अब हाशिम ज़ैनी से बातें करने लगा, उसकी पढ़ाई और मशागिल के बारे में, और साथ सिकंदर को भी कुन अखियों से देखने लगा। वो बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे। फुफ्फो फुफ्फो, जीशम कब से आवाज़ें दे रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो सवेरे उठ जाती थी, लेकिन आज अभी तक नहीं उठी थी। जीशम थोड़ी देर देखती रही, फिर फुफ्फो को देखने के लिए उनके कमरे में आ गई। फुफ्फो फुफ्फो, जीशम ने खतीजा बेगम को कंधे से हिलाया तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ज़ुई की जान ही निकल गई। फुफ्फो फुफ्फो, उसने रोना शुरू कर दिया।
بہت مشکل سے اس سے ایمبولنس کے لیے کال کی اور انہوں نے لے کر ہاسپٹل پہنچی۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ایک دن اور ایک رات کے بعد پھپھو کو ہوش آیا تھا۔ زوئی کی جان میں جان آئی۔ زوئی نے سلیمان کو کال کر کے پھپھو کی حالت کے بارے میں بتایا اور اس نے کہا کہ وہ جلد سے جلد پہنچے گا، اور جس دن پھپھو کو ہوش آیا اس دن سلیمان بھی پہنچ آیا۔ اس نے آ کر پہلے زوئی کو گھر بھیجا تو جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، لیکن سلیمان نے زبردستی اسے گھر بھیج دیا کیونکہ وہ 2 دن سے ہاسپٹل میں تھی اور مسلسل جاگ رہی تھی۔ ہانیہ بیگم کے موبائل پر ہاشم کی کال آ رہی تھی۔ انہوں نے کال ریسیو کی تو ہاشم پریشانی سے بولا، مما ختیجہ پھپھو ہاسپٹل میں ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ ہانیہ بیگم پریشانی سے بولی۔ ان کی بات سن کر یوسف افندی بھی متوجہ ہوئے۔ مما سلیمان بھائی نے کال کر کے بتایا ہے۔ مما آپ میری پیکنگ کر دیں، میں نے ابھی فلائٹ بک کروا دی ہے۔ یہ کہہ کر ہاشم نے کال کاٹ دی۔ یوسف صاحب نے جلدی سے ہانیہ بیگم سے پوچھا کیا بات ہے؟ ہانیہ بیگم نے جلدی سے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اے میرے خدا، میری بہن کی حفاظت کرنا، میں تو اس کا بہت بڑا احسان مند ہوں، مجھے تو ابھی اس کے احسانوں کا بدلہ بھی چکانا ہے۔ سکندر صاحب غمزدہ سے بولے، آپ پریشان نہ ہوں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہاشم جا رہا ہے ان کے پاس۔ ہاں، اس کا جانا تو بہت ضروری ہے۔ میرے بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں تھا، ایئرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل ہی پہنچا تھا۔ سلیمان کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گیا، لیکن سلیمان نے اسے تسلی دی کہ اب مما ٹھیک ہے، انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ جلدی سے ان کے پاس پہنچا۔ ختیجہ بیگم نے ہاشم کو دیکھ کر اپنی باہیں وا کر دیں اور وہ بھی بھاگ کر ان کی باہوں میں سما گیا۔ دونوں نے مل کر رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلیمان نے ہی دونوں کو الگ کیا۔ میں نہیں بات کرتی تم سے، تم جانتے ہو پورے 3 سال بعد آئے ہو، اور وہ بھی اگر میں اس حالت میں نہ ہوتی تو کہاں آتے؟ نہیں پھپھو، ایسی بات نہیں کرتے، آپ جانتی ہیں نا میں کیوں نہیں آیا اس عرصے میں، لیکن آپ کو کال تو کرتا رہا ہوں۔ ہاں، کال تو کرنی ہی تھی، اس کا پتہ جو کرنا تھا۔ ختیجہ بیگم بظاہر سنجیدگی سے بولی، لیکن حقیقتاً اپنی مسکراہٹ کو بامشکل چھپا رہی تھیں۔ پھپھو، کیا اس سے پہلے میں آپ کو کال نہیں کرتا تھا؟ چل یار چھوڑنا، مما تم سے مذاق کر رہی ہیں، وہ جانتی تو ہے ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ ختیجہ بیگم نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ آپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، میں تو ویسے ہی پریشان ہو رہا تھا۔ ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، بس وہ جھلی ہے، نہ اکیلی تھی نہ تو بہت ڈر گئی تھی۔ اچھا وہ ہے کدھر؟ 2 دن سے ہاسپٹل میں ہی تھی تو رات کو سلیمان نے اسے گھر بھیج دیا۔ بیچاری بچی بہت پریشان ہو گئی تھی اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ہاسپٹل کے کارڈ میں کھڑے تھے۔ بھیا، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ یار اٹیک تو بہت سخت تھا، لیکن زندگی تھی جو مما بچ گئیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ خوش رکھیں انہیں، ان کا خیال رکھیں، اور اب میں مما کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تم اب کچھ انتظام کرو، میں نے پہلے ہی بھی تمہارے کہنے پر مما کو یہاں چھوڑا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، بس 1 ماہ پھر میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، اور اگر نہ ہوا تو پھر تم کیا کرو گے؟ ہو جائے گا، آپ پریشان نہ۔ السلام علیکم کی آواز پر ہاشم کو لگا ہر طرف پھول کھل گئے ہوں۔ وہ بغیر دیکھے ہی پہچان گیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، سلیمان نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے بیٹا کہہ کر پکارتا تھا۔ ہاشم نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ذیشم حیرت سے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ ہاشم بھائی، آپ کب آئے؟ میں بس 1 گھنٹہ ہوا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی اچھا، بھیا میں پھپھو سے مل لوں، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ ہاشم اس کی پیٹھ کو دیکھتا کچھ سوچنے لگا، چونکا تب جب سلیمان نے کندھا سے ہلایا۔ او بھائی، ہوش میں آ جاؤ، وہ چلی گئی ہے۔ جی میں وہ ہوش میں ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ یار میں تو حیران ہوں، اگر اس کی رخصتی ہو جاتی
تو کیا کرتا؟ خدا نے اسے میرے نصیب میں ہی لکھا ہے انشاءاللہ۔ چلو دیکھتے ہیں۔ اوکے۔ ہاشم 4 سال کا تھا جب ختیجہ بیگم کے ساتھ پاکستان آیا تھا۔ اس وقت ہانیہ بیگم 10 سال کے بعد امید سے تھیں۔ ایک رات ہانیہ بیگم کو رات کو پیاس محسوس ہوئی تو وہ اٹھ کر کچن میں گئی۔ واپس سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان کا پاؤں پھسلا۔ انہیں جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ڈاکٹرز نے ہانیہ بیگم کی جان تو بچا لی لیکن بچے کو نہ بچا سکے۔ ہانیہ بیگم نیم پاگل سی ہو گئی۔ ختیجہ بیگم اپنی بھابھی کی حالت اور بھائی کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہو گئیں اور ایک رات اپنے شوہر آذر سے مشورہ کر کے ان نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا اور ہاشم کو ہانیہ بیگم اور یوسف صاحب کو دے دیا۔ انہوں نے ہاشم کو بھی سمجھا دیا کہ آج سے وہی اس کے ماں باپ ہیں اور وہ ہاشم کو ان کے حوالے کر کے دوسرے ہی دن خود لوٹ گئی۔ یوسف افندی اور ہانیہ بیگم نے ہاشم کو اتنی خوشیاں دیں کہ وہ سب کچھ بھولا تو نہیں لیکن ہاں اس کے ساتھ خوش رہنے لگا۔ لیکن وہ دونوں ہر سال اسے لے کر آسٹریلیا جاتے تھے ختیجہ سے ملوانے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی اصل ماں باپ وہی ہیں اور ان کے لیے اس کا پیار ہمیشہ رہے گا۔ دیکھتے ہی ہاشم بڑا ہو گیا۔ یوسف افندی اور ہانیہ افندی کی جان بڑھ گیا۔ وہ بھی ان سے بہت بے حد محبت کرتا تھا لیکن بچپن میں جو محبت اسے ختیجہ بیگم نے دی وہ روز اول کی طرح ویسے ہی رہی۔ ایک تو وہ جب ہانیہ افندی کے پاس آیا تو وہ 4 سال کا سمجھدار بچہ تھا۔ اسے اپنے ماں باپ کی پہچان تھی اس لیے وہ اپنے ماں باپ کو کبھی بھی نہ بھول پایا۔ جب آسٹریلیا میں ایک ایکسیڈنٹ میں آذر کی موت ہو گئی، جب ان کی میت پاکستان لائی گئی تو ہاشم ختیجہ سلیمان اور ثانیہ کے ساتھ مل کر بہت رویا۔ بڑے ہو کر پھر وہ خود ہی آ جاتا تھا ماں سے ملنے ہر سال ہی۔ ہانیہ بیگم اور یوسف صاحب بھی اسے خود بھیجتے تھے۔ وہ ہر سال ختیجہ بیگم سے ملنے آتا تھا لیکن جب سے اس نے ذیشم کا ایڈمیشن وہاں کروایا تھا وہ نہیں آیا۔ ختیجہ بیگم جانتی تھی کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ 4 سال پہلے جب وہ اس کے پاس آیا تھا اس نے زوئی کے بارے میں انہیں بتایا تھا کہ اس کے اوپر کیا بیتی اور اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ ہوا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے کسی یونیورسٹی دوست کو کال کر کے اس دن کی یونی کی CCTV فوٹیج نکال کر چیک کرنے کے لیے بولا اور تبھی اسے پتہ چل گیا تھا کہ یونی میں جب جھگڑا ہوا تھا تو زوئی ایک کلاس روم میں چھپ گئی تھی اور دانیال کی کزن فرحہ نے باہر سے کلاس روم کو لاک کیا تھا۔ ہاشم نے اپنے دوست رضا کو بھی کال کر کے پوچھا کہ زوئی کے بارے میں کس نے بتایا۔ تب اس نے بتایا کہ اسے فرحہ نے کال کر کے بتایا تھا اور پھر ہاشم نے رضا سے فرحہ کا نمبر لے کر اسے کال کر کے بولا کہ وہ ایک دن زوئی کو لے کر آئے گا اور پھر دانیال کے سامنے بات ہوگی۔ وہ بہت منتیں کر رہی تھی لیکن ہاشم نے کہا کہ یہ بات تمہیں کسی کی عزت نیلام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ پھر ہاشم نے اسی وقت ذیشم کو سب کچھ بتانے کے لیے کال کی لیکن اس کی بات سن کر اس نے اسے بتانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا اور پھر زوئی کے کہنے پر اس نے ترکی کی بجائے ختیجہ پھپھو کے مشورے سے اس کا ایڈمیشن آسٹریلیا میں کروا دیا اور پھر اب پورے 4 سال بعد یہاں آیا تھا۔ ختیجہ بیگم کو ہاسٹل سے گھر لے آئے۔ زوئی ان کے بیمار ہونے سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اگر پھپھو کو کچھ ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ اپنے ماں باپ نے تو ان 4 سالوں میں مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ ہاشم اس کی کشمکش کو سمجھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ پاکستان جا کر سب سے پہلے سکندر چاچو سے بات کرے گا۔ ہاشم زوئی کے کمرے میں رہ رہا تھا جبکہ زوئی ختیجہ پھپھو کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی۔ اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ہاشم اٹھ کر لاؤنج میں آیا تو دیکھا سلیمان بھی بیٹھا نیوز سن رہا تھا۔ ہاشم بھی آ کر ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد بولا،
سلیمان بھائی آج ناشتہ ملے گا کہ نہیں؟ یار لگتا ہے آج خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، زوئی تو سو رہی ہے۔ ہم چلیں گے پھر۔ چلو بھائی آج اپنا اپنا ہنر آزماتے ہیں۔ دونوں ناشتہ بنا بڑے سلیقے سے ٹیبل پر سجا رہے تھے، تبھی مین روڈ سے زیشم اندر داخل ہوئی اور حیرانی سے دونوں کو ایپرن باندھے ناشتہ لگاتے دیکھا۔ وہ دونوں بھی اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ تم کمرے میں نہیں سو رہی تھی؟ نہیں، میں اور پھپھو تو نماز کے لیے اٹھے تھے تو واپس نہیں سوئے۔ میں نے تو 1 گھنٹہ پہلے ہی پھپھو کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر باہر گئی تھی۔ آپ لوگ چلیں باہر، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ آج تم باہر چل کر بیٹھو، ہم لوگ ناشتہ بنا چکے ہیں اور اب بس ڈائننگ ٹیبل پر لگاتے ہیں۔ سلمان نے زبردستی زوئی کو باہر لا کر بٹھایا، جبکہ ہاشم اس دوران خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہا۔ زوئی آ کر باہر بیٹھی تو پھپھو کے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھپھو کو ساتھ لیے باہر آیا اور احتیاط سے انہیں چیئر پر بٹھایا۔ آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں گی۔ زوئی نے سوچا کہ یہ ہاشم بھائی کتنے ریز روز سے رہتے ہیں، لیکن یہ تو بہت کیئرنگ ہیں، اور دیکھ رہی تھی کہ اس نے پھپھو کا خیال سلمان بھائی سے بھی بڑھ کے رکھ رہے تھے، اور وہ ابھی اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی سلیمان بھائی کی آواز پر چونکی۔ زوئی بیٹا ناشتہ شروع کرو۔ زوئی شرمندہ سی ہو گئی، وہ بے دھیانی میں ہاشم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ ہاشم پوری طرح ناشتے کی طرف متوجہ تھا، وہ بھی جلدی سے ناشتہ کرنے کے لیے جھک گئی۔ سلیمان ہاشم کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ سینٹر آئی تھی۔ یہاں بہت سارے لوگ جو اس کی طرح روزانہ سینٹر میں بیان سننے آتے تھے، وہ اسے اچھی طرح سے جانتے تھے۔ آج بھی بہت سی خواتین دور سے ہی سلام کر رہی تھیں اور زیشم ہاتھ کے اشارے سے سب کو جواب دے رہی تھی۔ مولانا صاحب ابھی تشریف نہیں لائے تھے، لیکن ان کے انتظار میں تقریباً ہال بھرا ہوا تھا۔ آج کوئی خاص موضوع نہیں تھا، بس لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے مولانا صاحب۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ہندوستان سے ہے۔ مولانا صاحب نے اسے سے سوال کرنے کی اجازت دی اور وہ شخص بولا، ہمیں یہاں آسٹریلیا میں بہت سے پاکستانی بہن بھائی ملے ہیں، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں جو غیر مسلم لوگوں کی میں اپنی بیٹیاں بیاہ دیتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کے لیے بھی غیر مسلم بہوئیں لاتے ہیں۔ میرا ان کو یہ جواب ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں اچھے رشتے نہیں ملتے، مسلمانوں کے لڑکے بھی دوسرے مذاہب کی لڑکیاں بیاہ کر لے آتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ مولانا صاحب نے گلا صاف کیا اور مائک ٹھیک کیا۔ بھائی صاحب آپ کا سوال بہت اچھا ہے، آپ نے اپنے سوال کا جو خود ہی جواب دیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ ہندوستان میں چونکہ مسلمانوں کے ہاں رشتے نہیں ہوتے، اس لیے آپ کو باہر رشتہ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی ہندوستان میں عددی لحاظ سے جتنے مسلمان ہیں پاکستان میں بھی اتنے ہی، بلکہ ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ ہی ہوں گے۔ تو پاکستان میں بھی تو شادیاں ہوتی ہیں اور مسلمان میں ہی کرتے ہیں۔ باقی آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے، جس میں آپ نے کہا کہ مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیاں بیاہ کر لاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے ہی اس کی بنیاد ڈالی ہے، نہ تو پھر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت ہی کیسی کی ہے۔ اس میں ان بچوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اسی طرح کے اور بہت سے سوالات کر رہے تھے لوگ، لیکن زیشم پھپھو کی وجہ سے جلد ہی چلی آئیں۔ سینٹر سے نکل کر تھوڑا سا آگے نکلی تھی کہ اسے احساس ہوا کہ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ دیکھا تو ہاشم تھا۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ زوئی نے مسکرا کے پوچھا۔ بس کچھ کام تھا یہاں پاس ہی، تمہیں سینٹر سے نکلتے دیکھا تو سوچا ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن تم کہیں اور کھوئی ہوئی تھی۔ نہیں، بس جب بھی یہاں آتی ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے،
یہاں کی باتیں اور یہاں کے ماحول کا سحر طاری کر دینے والا ہے۔ ذیشان ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولی، اچھی بات ہے یہاں آنا اور یہاں بتائی گئی باتوں پر عمل کرنا، لیکن اپنے ارد گرد کی خبر بھی رکھنی چاہیے۔ مجھے یہاں آتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ جی جانتا ہوں، وہ روانی میں بول گیا۔ زوئی نے حیران ہو کر دیکھا، آپ کیسے جانتے ہیں؟ کیا کیسے جانتا ہوں؟ ہاشم نے لاپرواہی سے پوچھا۔ یہی کہ میں یہاں آتی ہوں، تم نے خود ہی تو بتایا ہے نا۔ ذیشان نے حیران ہو کر ناسمجھی سے ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم نے دیکھا تو مسکرا دیا۔ آپ نے کل ناشتہ بہت اچھا بنایا تھا، سلمان بھائی بتا رہے تھے کہ ان نے بس تھوڑی سی مدد کی تھی، باقی سب آپ نے ہی بنایا تھا۔ آملیٹ بہت اچھا تھا۔ ہمارے ایک سر تھے، بلکہ ابھی بھی ہیں، جن کے ہوٹل میں جاب کرتی ہوں، سر بریٹ میٹلی۔ آپ کے ہاتھ کا آملیٹ اور آپ کے آملیٹ کا ٹیسٹ ایک ہی جیسا ہے۔ میں نے جب FSC کے پیپرز دیے تھے تو پیپرز کے بعد میں یہاں آ گیا تھا پھپھو کے پاس۔ یہاں میں نے کینڈی لائٹ میں ایڈمیشن لیا تھا، 1 سال کو کوکنگ کورس تھا۔ میں اور بریٹ ایک ہی بیچ میں تھے اور ایک دوسرے کے حریف بھی، لیکن میں کورس پورا نہیں کر سکا۔ مجھے مما کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کورس ادھورا چھوڑ کر واپس پاکستان جانا پڑا۔ جب میں جا رہا تھا تب بریٹ میرے پاس آیا تھا اور بولا کہ اب اسے یہاں مزہ نہیں آئے گا، اور تب سے ہم بہت اچھے دوست۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ اچھا، تبھی جب میں نے آپ سے ترکی میں ایڈمیشن کی بات کی تو آپ نے یہاں اپنے دوست کے اسکول میں میرا ایڈمیشن کروا دیا۔ جی ایسا ہی ہے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، لیکن میں آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکی۔ ذیشان شرمندگی سے بولی، کوئی بات نہیں، تم اپنا شکریہ ابھی اپنے پاس رکھو، میں تم سے اس کے بدلے میں تم سے کچھ مانگوں گا۔ جی ضرور، جب آپ چاہیں۔ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ ہاشم خدیجہ بیگم سے پیار لینے کے لیے جھکا تو انہوں نے سرگوشی میں کچھ کہا، جس کے جواب میں ہاشم نے آمین بولا اور مسکراتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا، اور ذیشان ناسمجھی سے خدیجہ بیگم کے آگے جھک گئی۔ آج پھپھو کی طبیعت کچھ ٹھیک تھی تو زوئی نے سوچا آج سے وہ دوبارہ ڈیوٹی جوائن کر لے، اس لیے کمرے میں پھپھو سوئی ہوئی تھی تو ذیشان چینج کر کے اپنا عبایا ہاتھ میں لیے لاؤنج میں آ گئی۔ وائٹ کوٹ جس پر بلیک بٹن اور بلیک اسٹریپ تھی، ساتھ میں بلیک ہی پینٹ زیب تن کیے تھی، اوپر سے گاؤن کر کے جاتی تھی، اور ہوٹل میں اسے اب کافی عرصہ ہو گیا تھا کام کرتے ہوئے، تو اب وہ صرف سپروائز کرتی تھی۔ وہ عبایا پہن کر سر پر اسٹرالر لپیٹ رہی تھی، تبھی اس کی نظر کچن کے دروازے پر پڑی، جہاں ہاشم کھڑا عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ذیشان نے اسے سلام کیا اور جلدی سے باہر کی طرف چل دی۔ دروازے سے باہر نکل کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ آج یہ ہاشم بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ کبھی تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور آج پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا ان کا۔ میری بھی غلطی ہے، مجھے ننگے سر باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو ہاشم بھی ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ وہ خود سے ہی شرمندہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ میں بھی عام سا مرد نکلا جو عورت کا ننگا سر دیکھا اور میری نیت خراب ہو گئی۔ ذیشان شام کو گھر لوٹی تو جوں ہی دروازے سے اندر آ کر سلام کیا، ہاشم اس کی طرف دیکھے بغیر پھپھو اور سلمان بھائی کو خدا حافظ بول کر باہر نکل گیا۔ ذیشان نے سلمان اور ہاشم دونوں کے لیے اپنے ہوٹل سے کھانا لائی تھی، لیکن ہاشم تو کہیں چلا گیا۔ زوئی اور سلمان نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور ہاشم کے لیے زوئی نے فریزر میں رکھ دیا۔ ہاشم بے مقصد ہی سڑکوں پر گھومتا رہا اور جب آدھی رات سے زیادہ وقت ہو گیا تو گھر لوٹ آیا۔ آ کر سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جلد ہی واپس پاکستان لوٹ جائے گا۔
دوسرے دن زیشم کام پر چلی گئی اور پھر اس کے بعد وہ اٹھا اور پھپھو اور سلمان کو بتایا کہ وہ آج پاکستان جا رہا ہے۔ ان دونوں کو بھی سن کر حیرانگی ہوئی، لیکن کل تک جو تمہارا کوئی ارادہ نہیں تھا، ویسے ہی مما کی کال آئی تھی تو بس اسی لیے جا رہا ہوں۔ سلمان دن 2 بجے اسے ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا۔ یار زوئی کے بارے میں جلد سے جلد کچھ کرنا، مما کو بھی میں اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں اسی لیے جا رہا ہوں اور جلد از جلد اسے یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ اس کا ارادہ تو لچ اور تھا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یوسف افندی اور ہانیہ بیگم کو ہاشم نے نکلنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ وہ خوشی میں اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف چل پڑے، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ راستے میں ایک تیز رفتار ٹرک کی گاڑی کے ساتھ ٹکر، دونوں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہاشم نے جب پاکستان کی سرد زمین پر قدم رکھا تو وہ اپنے 2 سب سے زیادہ پیار کرنے والے رشتوں کو کھو چکا تھا۔ زیشم گھر آئی تو اسے پتہ چلا کہ ہاشم پاکستان کے لیے جا چکا ہے۔ سلمان نے اسے بتایا کہ وہ بھی پرسوں جا رہا ہے اور وہ 1 ماہ کے اندر خدیجہ بیگم کو اپنے پاس بلا لے گا۔ زیشم پھپھو کے جانے کا سن کر بہت پریشان ہو گئی کہ اب اس کا کیا بنے گا، لیکن وہ ان کی صحت کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنا انتظام کہیں اور کر لے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ خدا کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ رات کے 8 بجے وہ اپنے کمرے میں تھی، تبھی باہر سے خدیجہ بیگم کے رونے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے باہر آئی تو سلمان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، جو بہت غمزدہ کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے اور ٹوٹی ہوئی آواز میں زیشم کو بتایا کہ زوئی، یوسف ماموں اور ہانیہ مومانی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ زوئی اسی جگہ بیٹھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیل رواں تھا۔ وہ بہت مشکل سے پھپھو کے پاس پہنچی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انہیں کچھ پتہ نہ چلے کہ کب وہ لوگ پاکستان پہنچے، سلمان نے کیسے انتظام کیا، دونوں کو کوئی ہوش نہ تھا۔ ان کے پہنچنے پر ہی جنازہ اٹھا لیا۔ عالیہ بیگم آگے بڑھ کر بہت جوش سے ملی زیشم سے، لیکن اس کی سرد مہری دیکھ کر چپ سی ہو گئی۔ آج ان کا تیسرا بھی ہو گیا تھا۔ زیشم ایک کونے میں بیٹھی پارا پڑھ رہی تھی، تبھی ایک طرف بیٹھی 2 خواتین آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ سنو، یہ سکندر بھائی کی بڑی بیٹی ہے نا؟ یہ وہی ہے نا جو بھاگ گئی تھی کسی کے ساتھ اور دوسرے دن واپس آ گئی تھی؟ جی ہاں، ماں باپ نے بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ سب کچھ سنتی زیشم پوری جان سے کانپ گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی جگہ پر جان دے دے گی۔ اس طرف کسی کام سے آئے ہاشم نے جب اس سے یہ سنا تو کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا، تبھی خدیجہ بیگم کی کاٹدار آواز سنائی۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگ خود بھی بیٹیوں والے ہو، بغیر کسی ثبوت کے کسی کی بیٹی پر اتنے رقیق الزامات کیسے لگاتے ہو؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اگر یہ سب جھوٹ تھا تو آپ نے اسے اپنی بہو کیوں نہ بنا لیا؟ جی، یہ میری بیٹی ہے اور میں اسے اپنی بہو ہی بناؤں گی۔ زیشم سے وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا اور وہ اوپر کمرے کی طرف بھاگی۔ راستے میں کھڑے ہاشم کی سائڈ سے نکلتی چلی گئی۔ سکندر بھائی، مجھے آپ کی اجازت چاہیے، میں زیشم کا نکاح آج ہی ہاشم سے کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ عالیہ بیگم اٹھ کر خدیجہ بیگم کے پاؤں میں بیٹھ گئیں۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اٹھو یہاں سے۔ عالیہ، کیا کر رہی ہو؟ میرا بیٹا خوش قسمت ہے جو اتنی اچھی اور نیک سیرت لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہوگی۔ خدیجہ، اگر تم ہاشم سے پوچھ لو اچھی بات ہے، عالیہ بیگم نے دبے لفظوں میں کہا۔ اس کو کوئی اعتراض نہیں، مجھے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں وہ کیا چاہتا ہے۔ پھپھو، میں ہاشم بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ کیوں؟
کیونکہ میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ اس بات کا فیصلہ تم نے نہیں، ہاشم نے کرنا ہے، اور وہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اسے تم سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ شاید آپ کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہوں گے، ذیشم نے جھنجھلا کر کہا۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو کیا تم میرا دل رکھنے کے لیے ہاں نہیں کر سکتی؟ خدیجہ بیگم نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ اضطراب میں اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ ذیشم، مجھے تمہارے جواب کا انتظار ہے۔ خدیجہ بیگم نے اسے ادھر سے ادھر ٹہلتے دیکھ کر کہا۔ پھپھو، ذیشم ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، پھپھو، اگر آپ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کبھی بھی انکار نہ کرتی، لیکن کل آپ نے دیکھا نا کہ یہاں لوگ جینے نہیں دیتے۔ آپ کی اس غلطی کے لیے آپ کو سزا دیتے ہیں جو آپ نے کی ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر زوئی نے رونا شروع کر دیا۔ خدیجہ بیگم نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ بیٹا، آزمائشیں تو رب کی طرف سے آتی ہیں، پھر شکوہ کیوں؟ ہاشم تمہیں بہت خوش رکھے گا، تمہاری بہت عزت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے پھپھو، جیسے آپ کی مرضی۔ ہاشم آج بہت خوش تھا کیونکہ آج ذیشم سکندر ذیشم ہاشم ہو گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اس کی ہر خوشی دے گا، اور سب سے بڑھ کر عزت۔ وہ کمرے میں آیا تو دیکھ کر حیران ہوا کہ اسے ذیشم کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی، وہ اسے صوفے پر سوئی نظر آئی۔ وہ بھی چینج کر کے بیڈ پر سو گیا۔ صبح ذیشم کی آنکھ کھلی تو پہلے اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کدھر ہے، لیکن ہاشم کو واش روم سے دروازے سے باہر نکلتے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اور اسے لگا وہ اس سے باز پرس کرے گا رات کے لیے، لیکن وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ گڈ مارننگ، رات تو ٹھیک سے سوئی ہو نا؟ جی، ذیشم یہ کہہ کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ باہر آئی تو وہ تیار تھا، وائٹ قمیض شلوار میں بہت جچ رہی تھی اس پہ۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ذیشم نے سر جھٹک کر الماری کھولی اور اپنے لیے کپڑے نکالنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا پہنے۔ بڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد اس نے اپنے لیے ایک گرین کلر کا ہلکے کام والا سوٹ نکالا۔ ہاشم خدیجہ پھپھو کے ساتھ ناشتے کے لیے جو ہی بیٹھا، اس کی نظر سیڑھیاں اترتی ذیشم پر پڑی اور پلٹنا ہی بھول گیا۔ سادہ سی رہنے والی ذیشم تھوڑی سی تیاری سے ہی اس کی چھاپ ہی نرالی تھی۔ اس نے نیچے پہنچ کر پھپھو کو سلام کیا اور ہاشم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاشم کو ایک خوشگوار سا احساس ہوا۔ ہاشم ناشتہ ختم کر کے آفس کے لیے اٹھ گیا۔ اس کے اٹھتے ہی خدیجہ بیگم نے ذیشم کو اشارہ کیا کہ وہ بھی باہر تک ساتھ جائے۔ ہاشم نے پھپھو کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ذیشم بادل ناخواستہ ہاشم کے پیچھے چل دی۔ ہاشم اپنی گاڑی کی چابی لینے کے لیے رکا تو بے دہانی میں آتی ذیشم اس سے ٹکرا گئی۔ ہاشم نے مڑ کر دیکھا۔ ٹھیک ہو تم؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، لیکن ذیشم بولتی کیا، وہ تو شرمندگی سے ہی سر ہی اوپر نہ اٹھا سکی۔ ہاشم اپنی مسکراہٹ چھپا کر اللہ حافظ بولا اور چلا گیا۔ دروازے پر دستک دے کر خدیجہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ذیشم نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر ذیشم کے نماز پڑھنے کا انتظار کرنے لگی۔ ذیشم نماز مکمل کر کے اٹھی۔ پھپھو، آپ مجھے بلا لیتی۔ کوئی نہیں بیٹا، بس میں نے سوچا جانے سے پہلے تمہارے پاس آؤں۔ آپ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہیں؟ پھپھو، میں آپ کے جانے کے بعد بہت اکیلی ہو جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں بیٹا، نہیں میرا بچہ، ایسا نہیں بولتے۔ تمہیں اکیلے تو نہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اب تمہارے ساتھ جو رشتہ ہے وہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ۔ تم اسے سمجھنا، وہ تمہیں سمجھے گا۔ اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا بیٹا۔ ہاشم اس وقت بہت بڑے دکھ سے گزر رہا ہے، اسے جذباتی سہارا چاہیے۔ اس کا خیال رکھنا اور تمہارا خیال وہ رکھے گا۔ آخری بات انہوں نے مسکرا کر کہی۔
شام کو وہ اور ہاشم انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آئے۔ واپس آتے ہوئے ہاشم نے اسے آئس کریم کھلائی۔ گھر پہنچ کر وہ لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ اسے پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کرے۔ اسے بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی جب ہاشم نے اس کے آگے چائے کا کپ لا کر رکھا اور خود ٹی وی دیکھنے لگا، ساتھ چائے پینے لگا۔ ذیشم کو بہت شرمندگی ہوئی کہ جو کام اسے کرنا چاہیے تھا وہ کام وہ کر رہا تھا۔ جو ہی اس نے چائے ختم کی، ہاشم نے آ کر اس کے آگے سے کپ اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچن سے نکلا اور آ کر ذیشم کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں لا کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور آرام سے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھو زوئی، میں نے تمہیں اپنے دل کی رضامندی سے اپنایا۔ میں نے تمہیں پھپھو یا کسی کے مجبور کرنے پر نہیں اپنایا، بلکہ پھپھو کو میں نے ہی بولا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم اپنے دل سے جو بھی شکوک و شبہات ہیں انہیں نکال دو۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہو۔ آج سے نہیں، بہت پہلے سے۔ میں نے مما سے بھی بات کر لی تھی، لیکن اسی دوران تمہارا دانیال کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، اسی لیے میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ لیکن آپ میری ماضی کے بارے میں جانتے ہیں نا، میں ایک طلاق یافتہ ہوں، پھر مجھے کسی وجہ سے طلاق ہوئی، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ہاں، میں سب جانتا ہوں۔ میں آپ کو اس بارے میں سب بتانا چاہتی ہوں کیونکہ میرا اعتبار رشتوں پر نہیں رہا۔ میرے ماں باپ بھائی نے میرا اعتبار نہیں کیا، اور کون کرے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے مستقبل میں کبھی بھی میرے ماضی کا طعنہ دیں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ مجھے تم پر یقین ہے، اور جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو وہ میں 4 سال پہلے ہی سے جانتا ہوں۔ زوئی ہلکا سا مسکرا دی۔ ایک آخری بات زوئی، یہ گھر تمہارا ہے اور اس گھر کی ہر چیز پر تمہارا حق ہے، بما میں، لیکن جب تم چاہو۔ زوئی نے سر جھکا لیا۔ ہاشم اسے وہاں چھوڑ کر خود صوفے پر آ کر سویا اور بولا، پلیز لائٹ بند کر دو۔ ہاشم صبح اٹھا تو دیکھا زوئی کہیں نہیں تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو ذیشم ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی۔ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے بولا، زوئی اچھی لگ رہی ہو۔ زوئی کو پانی پیتے ہوئے اچھو لگا تو اس کی حالت پر مسکرانے لگا۔ زوئی تم تیار ہو جاؤ، آج ہم چاچو کی طرف چلیں گے۔ زوئی نے نوالا منہ کو لے جاتا ہوا وہیں سے ہی نیچے کر لیا۔ لیکن مجھے نہیں جانا۔ آپ نے جانا ہے تو شوق سے جائیے۔ تم میرے ساتھ آج چلو گی، اس کے بعد تمہاری مرضی ہوگی کہ تم وہاں جاؤ یا نہیں، لیکن آج میں نکاح نہیں سنوں گا۔ جاؤ، تم تیار ہو جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تو ہاشم نے کسی کو کال کی۔ تم آ رہی ہو نا؟ اس سے تم نے اسے جو بدنام کیا ہے وہ سب تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کی نظر میں تو اسے اس کا پہلے والا مقام واپس ملنا چاہیے۔ میں اسے لے کے جا رہا ہوں چاچو کے گھر پر۔ اگر اگلے 1 گھنٹے میں تم وہاں نہ پہنچی تو میں ذیشم کو لے کر تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ میرے پاس پکے ثبوت ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوسری طرف موجود فرد کی بات سننا ضروری نہیں سمجھا اور کال کاٹ دی۔ وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا تاکہ دیکھے کہ زوئی کی تیاری کہاں تک پہنچی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زوئی وائٹ کلر کے ڈریس میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زوئی نے شیشے میں اس کا عکس دیکھا تو خود میں سمٹ گئی۔ میرے خیال میں ہم آج کا پروگرام کینسل کرتے ہیں، کل چلیں گے۔ زوئی سے تو سر ہی اوپر نہیں اٹھا جا رہا تھا۔ اس نے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھا اور اس کی پیشانی پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ زوئی نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ ہاشم اسے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، جلدی سے آ جاؤ، میں گاڑی کے پاس تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔
تھوڑی دیر کے بعد زوئی وائٹ کلر کے کپڑوں پر وائٹ ہی بڑی سی چادر رکھے باہر آئی۔ ہاشم کو دیکھ کر اس کے پاؤں سست پڑ گئے۔ وہ پاس آئی تو تب بھی ہاشم بس اسے ٹٹکی باندھے دیکھتا جا رہا تھا۔ زوئی کو ہی بولنا پڑا، چلیں ہم؟ چلو۔ ہاشم نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ زوئی کو بٹھا کر وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہاشم کا سارا دھیان زیشم پر تھا، جبکہ زوئی اس کی نظروں سے بچنے کے لیے باہر دیکھ رہی تھی۔ زوئی اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب ہاشم بولا، زوئی چلے؟ جی۔ زوئی نے ایک سرد ابھری اور گاڑی سے باہر نکل آ کر اپنے گھر والوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیا اور آنکھوں کے اشارے سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو سبھی لوگ گھر میں موجود تھے۔ سکندر صاحب ہاشم سے بہت گرم جوشی سے ملے اور زوئی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ باقی سب بھی ہاشم سے بہت گرم جوشی سے ملے اور زوئی کو بھی بس سلام کیا۔ زوئی نے بھی سب کو بس روکھا سا جواب دیا۔ سعد، حاشر اور سکندر صاحب نے کاروباری باتیں شروع کر دیں۔ تبھی بھاگتی ہوئی زینب اوپر سے آئی اور آ کر زوئی کے گلے لگی۔ کافی دیر بعد دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ رہی تھیں۔ پھر زینی ہاشم کے پاس آئی۔ ہاشم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ہاشم نے کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک ہوں گڑیا، تم کیسی ہو؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ اسی وقت باہر گیٹ پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر میں فرحہ اپنی ساڑی کا پلو پکڑے اندر داخل ہوئی اور اسے وہاں دیکھ کر سب کو شوق گزرا۔ سب زیشم کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ فرحہ اب دانیال کی بیوی تھی۔ فرحہ کو دیکھ کر زیشم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ فرحہ نے سب کو ایک ساتھ سلام کیا۔ ہاشم کے علاوہ کسی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ہاشم نے ہی اس کے بیٹھنے کے لیے بولا۔ تھوڑی دیر ماحول میں بالکل خاموشی چھائی رہی۔ فرحہ الفاظ ناپ تول کے بول رہی تھی کہ وہ کیسے بات شروع کرے۔ زیشم نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کیسی ہو فرحہ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ تمہارے سامنے ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ زیشم نے ڈائریکٹ اس سے سوال کیا۔ زیشم میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ اس نے بہت ہمت کر کے بات شروع کی۔ اس نے ہاشم کی طرف دیکھا۔ ہاشم نے اسے سر کے اشارے سے جاری رکھنے کے لیے بولا۔ فرحہ نے اپنی جگہ چھوڑی اور آ کر زیشم کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ زوئی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ سب ٹھٹک کر فرحہ کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ یونی میں جب لڑائی ہوئی تھی تو تمہیں میں نے باہر سے کلاس روم میں لاک کیا تھا۔ زیشم نے انجمن سے اسے دیکھا، ورنہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ کسی نے غلطی سے دروازہ لاک کیا تھا۔ زوئی میں نے دانیال سے بہت محبت کرتی تھی اور میں اسے کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے تب مجھے وہ صحیح لگا وہ میں نے کیا، لیکن میں غلط تھی۔ یہ مجھے ریلائز ہو گیا ہے کہ میں دانیال کو پا کر بھی نہ پا سکی۔ اس کے دل میں آج بھی تم اور شاید یہی میری سزا ہے۔ باقی سب تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ سکندر صاحب کے کندھے ڈھلک گئے۔ سب اپنی اپنی جگہ نظریں چرا رہے تھے۔ ہاشم اٹھ کر زوئی کے پاس آیا اور اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ زوئی اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ زیشم نے ہاشم کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ زوئی مسکرائی اور فرحہ سے مخاطب ہوئی۔ اگر میرے معاف کرنے سے تمہیں سکون ملتا ہے تو میں نے تمہیں معاف کیا اور میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے کیسے پتہ چلتا کہ اپنی سب سے پیارے رشتے بھی نفرت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ اور دانیال کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ اگر وہ میری زندگی سے نہ جاتا تو مجھے ہاشم جیسا شخص کیسے میری زندگی میں آتا، جس نے میری زندگی کو جنت بنا دیا۔ فرحہ وہاں سے چلی گئی، لیکن باقی سب احساس جرم سے نظر نہیں اٹھا سکے۔
سعد نے آگے بڑھ کر زوئی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں بھائی، آپ جانتے ہیں آپ سب لوگوں کی معافی سے میں نے جو اذیت سہی ہے وہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ آپ جانتے ہیں میں نے وہ رات کتنی مشکل سے گزاری تھی۔ آپ کو، مما کو، بابا کو، سب کو کتنا بلایا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں آپ لوگوں سے اب کبھی بھی نہیں مل سکوں گی۔ آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے۔ اور جب دوسری صبح میں گھر آئی تو بابا نے مجھے جب تھپڑ مارا تو میں نے سوچا اے خدا مجھے کیوں زندہ رکھا۔ وہ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ کی پشت سے آنسو صاف کر رہی تھی اور ساتھ میں اپنا دکھ، اپنی تکلیف بیان کر رہی تھی۔ لیکن جانتے ہیں خدا نے مجھے زندہ رکھا۔ اب کی بار وہ مسکرائی کیونکہ اللہ نے میرے لیے میری قسمت میں ہاشم جیسے شخص نے آنا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ہاشم کا ہاتھ پکڑا اور بولی چلیں اپنے گھر۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں وہاں سے چلے گئے۔ انہیں کسی نے نہیں روکا کیونکہ کوئی بھی ہمت نہیں کر سکا کہ انہیں روکے۔ زوئی نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک الوداعی نظر گھر پر ڈالی اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سکندر آفندی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیے، لیکن چند قدم ہی چلے تھے کہ ان کے سینے میں بائیں جانب درد کی ایک لہر اٹھی اور وہ وہیں گر گئے۔ عالیہ بیگم، سعد، حاشر بھاگ کر سکندر صاحب کے پاس پہنچے۔ انہیں بروقت ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ زوئی اور ہاشم نے راستے میں ڈنر کیا، واپس گاڑی میں بیٹھے رہے تھے۔ تبھی ہاشم نے موبائل میں رنگ ہوئی۔ دوسری طرف کی بات سن کر ہاشم نے ہاسپٹل کا نام پوچھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ زوئی اس سے پوچھتی رہی کہ کیا ہوا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاسپٹل کے مین گیٹ پر زوئی کو اتار کر ہاشم گاڑی پارک کرنے چلا گیا اور 5 منٹ میں واپس آ گیا۔ ہاشم پلیز مجھے بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ زوئی روتے ہوئے ہاشم سے پوچھا۔ دیکھو زوئی، تم ہمت سے کام لو۔ دیکھو چاچو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے لیکن وہ اب ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ ہاسپٹل کے کارڈور میں عالیہ بیگم، زینی، سعد اور حاشر پریشان سے کھڑے تھے۔ گو کہ اب سکندر صاحب ٹھیک تھے لیکن ڈاکٹرز نے انہیں وارڈ میں شفٹ نہیں کیا تھا۔ زوئی کو آتا دیکھ کر عالیہ بیگم اس کی طرف بڑھیں اور اسے گلے لگا کر خوب روئیں۔ زوئی پلیز اپنے ماں باپ کو معاف کر دو۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ ماں باپ اپنی اولاد سے معافی نہیں مانگتے۔ آپ کیوں مجھے گنہگار کرتی ہیں؟ جاؤ زوئی اپنے پاپا سے مل لو۔ زوئی جب اندر داخل ہوئی تو بہت ساری مشینوں سے نکلتی ہوئی تاروں میں جکڑے ہوئے وہ اسے اپنے پاپا تو لگ ہی نہیں رہے۔ یہ تو کوئی اور ہی تھے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ بالکل لاغر اور بوڑھے لگ رہے تھے۔ زوئی نے ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور چوم لیا۔ سکندر صاحب نے مودی آنکھیں کھولیں اور زوئی کو دیکھ کر اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ زوئی نے نفی میں سر ہلایا اور ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ نہیں بابا، معافی تو میں آپ سے مانگتی ہوں کہ میں اپنی انا کو مار کر آپ کو سچ بتا دیتی تو نہ میں خود اذیت سہتی اور نہ ہی آپ کو اس تکلیف میں ہوتے۔ آج پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا سکندر صاحب کو گھر شفٹ ہوئے۔ زوئی بیٹا تم ہاسپٹل سے ادھر ہی آ گئی تھی۔ بیٹا اب تم اپنے گھر جاؤ، ہاشم کو بھی پرابلم ہوتی ہوگی۔ جی ماما، میں بھی سوچ رہی تھی آج حاشر کو کہوں مجھے گھر پر چھوڑ دے۔ ہاشم آج معمول سے کچھ لیٹ آیا تھا گھر۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، تبھی اسے لاؤنج میں صوفے پر زوئی سوئی ہوئی نظر آئی۔ ہاشم ٹھٹک کر رکا۔ اچھا تو میڈم کو گھر آنے کا خیال ہی آ گیا۔ ہاشم آ کر زوئی کے برابر بیٹھ گیا اور زوئی کے چہرے پر آئے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کیا تو زیشم کسی کا لمس پاتے ہی جاگ گئی۔ ہاشم کو اپنے روبرو پاتے ہی سر پٹا گئی۔ آپ کب آئے؟ جب آپ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھیں۔ جی وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی۔ وہ شرمندہ سی گویا ہوئی۔
میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھی لیکن ہاشم نے کھینچ کر واپس بٹھایا۔ میں کھانا کھا کر آیا ہوں، تم نے کھانا کھایا ہے؟ اس نے سر نفی میں ہی لایا۔ اوکے پھر چلو کچن میں۔ کھانا کھا کر وہ لوگ اپنے کمرے میں آ گئے۔ ہاشم چینج کر کے آیا تو وہ کشمکش میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ کر اس کی کلائیاں تھام کر ان میں جڑواں کنگن پہنائے۔ ذیشم، اس دل میں آنے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ نہ تم سے پہلے کوئی آئی ہے اور نہ ہی بعد میں کوئی آئے گی۔ زوئی نے مطمئن ہو کر اپنا سر ہاشم کے کندھے پر ٹکا دیا اور ہاشم نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ جو لوگ اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت مان لیتے ہیں، ایسے لوگ ایسے ہی مطمئن ہو جاتے ہیں۔